माधुर्य उर्दू नावल साइयाँ किस्त नंबर 23। राइटर बिस्मा भट्टी। मेरी बात सुनो सुहेला। इरम उसके साथ खींची जा रही थी। इतनी सख्त पकड़ सुहेला की होगी उसने कभी नहीं सोचा था। उसके चीखों पुकार के बावजूद सुहेला ने लान में लाकर उसे झटके से छोड़ा कि वो तोजन ना रख सके और नीचे गिर गई। लेकिन किसी के कदमों को अपने चेहरे के करीब पाया। क्या ये उसकी हकीकत थी? ये उसकी जगह थी? ये उसका मकाम था? किसी के कदम। नज़र उठाकर ऊपर देखा तो सबकत गिन उसे देख रहा था बेतअसर निगाहों से। इरम का जैसे सांस बंद हो रहा था। एक अनजाना सा खौफ उसके अंदर सरायत कर रहा था। सबकत गिन की ठंडी ठार नज़रें उसके वजूद को सुकड़ने पर मजबूर कर रही थी। सबकत गिन ने झुक कर उसके बाजू से खड़ा किया तो वो खौफ ज़दा हो गई। उसे नहीं मालूम था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। चंदा, ये क्या तरीका है? सबकत ने संजीदगी से सुहेला से पूछा। नहीं लाला, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने फरहीन आपी को पसंद किया था, उनसे मोहब्बत की थी। आप उसको उनका दर्जा नहीं दे सकते। आप अपने दिल की राजधानी पर उसकी हुक्मरानी नहीं करवा सकते। आपने फरहीन आपी से मोहब्बत की थी लाला। वो नफ़ी में सर हिलाती मुसलसल रो रही थी। अपने लाला के लिए बेपनाह परेशान थी और इरम को वो नहीं तसव्वुर कर पा रही थी अपनी भाभी की जगह। सुहेला, फरहीन मेरी मोहब्बत ही नहीं, अब भी है और रहेगी। संजीदगी से सुहेला को देखते कहा तो वो और रोने लग गई। लेकिन ये तुम्हारी भाभी हैं, जैसे भी निकाह हुआ। लेकिन अब ये तुम्हारी भाभी है, तुम कोई ज़्यादती नहीं करोगे। इरम की तरफ इशारा करते कहा। इरम ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो यकीनन कोई जालिम शोहर तसव्वुर कर रही थी, लेकिन ये तो उसकी सोच से बरअक्स निकला। लेकिन लाला, बस चंदा, अंदर जाओ। इसको मज़ीद बात करने से रोका और आराम से अंदर जाने का कहा तो एक नज़र इरम को देखकर न फिक्रती अंदर चली गई। आप आए मेरे साथ, इरम को उसी सर्द लहजे में कहा जिसमें कुछ देर पहले बात कर रहा था। इरम उसके अंदर जाते ही गहरा सांस लेती उसकी पैरवी में चलने लगी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और वो भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गई। वो दरवाज़े के साथ उस वक्त लग कर खड़ी थी। आप जानती हैं इस बात को जो अभी सुहेला ने कही आपकी बहन के बारे में? सबकत ने बिना रुख फेरे पूछा। जी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। आपने हाथों को मसलते डरते डरते जवाब दिया। न जाने क्यों उसे इतनी घबराहट महसूस हो रही थी। चले मैं आपको कुछ ज़्यादा बता देता हूँ। ज़रा सी गर्दन मोड़कर कहा। मैंने उन्हें टूट कर चाहा। उसकी आवाज़ में तड़प थी कि इरम उसकी पुश्त को देखने लग गई। उनकी आंखों से इश्क किया है मैंने, और उन्हें तो शायद इस बात की खबर भी नहीं कि कोई उनकी आंखों का कितना बड़ा शहदाई है। फरहीन की आंखों को तस्वर में लाते सबकत गिर एक जज़ब के आलम में बोल रहा था। रिमशा को ऐसे लगा जैसे उसकी हालत सबकत गिन की ज़बान बनी हुई है। उनकी आंखों के बाद उनकी सूरत बेहद हसीन है, बिल्कुल जादू हो जैसे। मैंने चाह नहीं की थी कभी उन्हें देखने की, लेकिन जब अचानक उन्हें देखा तो इस गलती को मैंने अपने ऊपर एहसान समझा। वो वक्त का पहरा था कि मेरी आंखों के सामने उनका नुकाब हटा था, और ये बहुत बड़ा एहसान था खुदा का मुझ पर कि मैं उन्हें देख सका। मेरी मोहब्बत और गहरी हो गई थी। उसके एक लफ्ज़ से फरहीन के लिए इश्क टपक रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त इस एहसान का बदला ऐसा लेगा। तभी उसकी आवाज़ में जैसे सार्थपन आया था। रिम अब भी उसकी पुश्त खो रही थी। वो पलटा तो उसकी आंखें सुर्ख थीं, जिसे देखकर इरम में थूक निकला। आप जिस तरह भी आई इस घर में और मेरे निकाह में, ये मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जब जब आपकी शक्ल देखूंगा तब तब फरहीन से किए गए इश्क से गद्दारी महसूस होगी। उसका सपाट अंदाज में बात करना इरम को शर्मिंदगी और खौफ में मुब्तला कर चुका था। आपको पूरा हक मिलेगा इस घर के बहू कहलाने का, लेकिन एक बात जो ज़रूरी है वो सुन लें। वो चलता हुआ उससे कुछ कदम दूर रुका। इरम ने खौफसदा सी निगाहों से उसे देखा और फिर निगाहें झुका लीं। मुझसे कभी अज़दवाजी ज़िंदगी का हक मत मांगिएगा, ये मेरी बस में नहीं। मेरे दिल उसका ख्वाह है, उससे गद्दारी नहीं कर सकता। कोशिश करके माफ़ कर दीजिएगा। उसके चेहरे पर एक सर्द निगाह दौड़ाकर वो तेज़ कदमों से बाहर चला गया। जबकि इरम का वजूद जलजलों के झटकों में था। जो भी उसने अल्फाज सुने थे जबकि इरम का वजूद जलजलों के झटकों में था। जो अभी उसने अल्फाज सुने थे वो इतने भयानक थे कि उसका असर उसे अपने रूह पर महसूस हुआ था। वो अपने
شاہ جی سے محبت اور ان کی زندگی کی خاطر اس شخص کے نکاح میں آئے، اور یہ شخص اس کی ذات کی دھجیاں کیسے بکھیر گیا۔ کسی عورت کے لیے اس سے بڑھ کر سزا نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر اسے چھونے سے منع کرے اور اس کی ذات پر کسی دوسری عورت کو فوقیت دے، اور ایسے وقت پر یہ بالکل بات اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ عورت کس طرح سے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اب بھی اس کے اندر چکر چل پڑے تھے، اس کے اندر سے محبت ختم نہیں ہوتی یوسف شاہ کے لیے، لیکن جو ابھی سبقت گی نے جو کہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اسے ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزارنی تھی، اپنی محبت کو قربان کر کے۔ وہ بھی تو آگے بڑھی تھی، تو اس کا شوہر کیسے اسے دھتکار سکتا تھا؟ وہ کیونکہ ایک پنچایت کا فیصلہ تھی، بس اس لیے اس کی ذات کو بے مول کر دیا تھا۔ اسے فکر ہو رہی تھی اپنے آنے والے وقت کی، کیونکہ سبقت گن کی بیوی کون ہے، اس بات کا سب کو اشتیاق ہونا تھا، اور پورا ہاشمی خاندان ارم کو دیکھنے کے لیے آئے گا۔ پھر وقت گزرے گا، سب کو انتظار ہوگا کہ سبقت گن کی اولاد ہو، تب وہ کیا کرے گی، کہاں سے ہاشمی خاندان کو سبقت گن کی اولاد دے گی؟ یہ سوچیں اسے کھڑی کھڑی آن گہری تھی، اور وہ اپنے پورے قد سے جیسے زمین بوجھ سوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے یوسف شاہ کے نکاح میں آئی تھی۔ ارم کو اس شاہ حویلی سے گئے مہینہ ہو گیا تھا، اور فرحین کو چپ لگی ہوئی تھی۔ ایک تو اس کو یہ تکلیف نا انصافی اس کو پریشان کر کے رکھتی تھی کہ ارم جس شخص کے نکاح میں گئی وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جانتی تھی کہ خون بہا میں دی جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اس کی چپ ارم کے ساتھ نا انصافی پر لگی تھی۔ وہ تو پہلے بھی اپنے جذبات اور کیفیات کا برملا اظہار نہیں کرتی تھی، اور نہ اب اس کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی آئی تھی۔ وہ سجی سمری حسین روم میں افسردہ سی چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ یوسف شاہ کا اسے انتظار تھا، نہ اس کی طلب۔ کہیں نہ کہیں یوسف شاہ کو وہ اس سب کا قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اگر وہ نہ لڑتا اور ہاشمی خاندان کا بیٹا نہ مرتا تو آج ارم اس کی لاڈو پلی بہن ان کے درمیان ہوتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ یوسف شاہ نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا جس پر کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ اس دورانیے میں فرحین کی فطرت سے واقف ہوا تھا کہ وہ کم گو تھی، اگر بولتی بھی تو 90 تلے الفاظ میں۔ اپنے جذبات کا اشکار کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ اس کی طرف آیا۔ فرحین نے اس کی موجودگی میں کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا تھا، بس سر جھکائے سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ فرحین، مجھ سے کچھ چھپایا آپ نے؟ میرا مطلب ارم نے جو کہا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یوسف شاہ نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ فرحین نے اسے دیکھا۔ مجھ سے میرے کردار کی گواہی مانگ رہے ہیں شاہ؟ فرحین نے بنا لحاظ کے پوچھا۔ اس کے جواب پر یوسف شاہ جیسے گڑبڑا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں فرحین، میں تو آپ سے کوئی صفائی نہیں مانگ رہا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں کہ آپ میری ہیں، میرے نکاح میں، میری دست رس میں ہیں۔ پلیز مجھے غلط نہ سمجھیں۔ سر کو نفی میں ہلاتے وہ اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ شاہ جی، ارم کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے۔ کیا یہ بس غلطی تھی اس کی کہ اس نے آپ سے محبت کی؟ آپ سے محبت کرنے کی کیسی سزا ملی اسے کہ آپ کی جان کے بدلے اسے خون بہا میں پیش کر دیا؟ فرحین کی آواز میں بے حد تکلیف تھی۔ یوسف شاہ کا چہرہ متغیر ہو۔ اسے علم تھا کہ فرحین اس سے یہ بات چھیڑے گی۔ کیا اتنا نقصان دہ ہے آپ سے محبت کرنا؟ مجھے تو آپ نکاح میں لے چکے ہیں، میرے لیے کیا سزا ہوگی ابھی بتا دیں۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کا دباؤ رہتے وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں پہلی بار اپنی حالت آشکار کر رہی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اتنا کیوں بکھر رہی تھی، اپنے اندر کی حالت اس پر عیاں کیوں کر رہی تھی۔ نہیں علم تھا کہ وہ یوسف شاہ کے سامنے دل برداشتہ ہو جائے گی۔ پلیز فری، آپ ایسے نہ بولیں۔ میری سانسیں صرف آپ کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ میں نے تب سے آپ کو محبت کی ہے جب میں اس جذبات کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ کو بنا دیکھے محبت کی ہے۔ 10 سال کی عمر میں مجھے بی جان نے بتایا تھا کہ آپ کو میرے نام پر محفوظ کیا ہے۔ اس کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ فرحین کا سانس جیسے سینے میں اٹکا تھا۔ وہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ 10 سال سے لے کر اب تک میں نے فرحین شاہ محبت کی ہے، ٹوٹ کر محبت کی ہے، دیکھا تک نہیں تھا۔ ان سالوں میں اس نے ارم کے سامنے جب آپ آئے تو پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ شاہ حویلی کی سب سے حسین لڑکی ارم تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے دل کو آپ شاہ حویلی کیا پوری دنیا سے اتنی حسین ہے۔
کیوں لگی؟ اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے دل لگی سے کہا۔ فرین کی نگاہیں اس کی والہانہ نظر کو دیکھ کر جھک گئی۔ آپ کو کوئی مورا بنا کر کوئی غلط بات کرے تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میری شدت، میری تڑپ، میری چاہت کا قصور بس یہ ہے کہ میں آپ کے نام سے جیتا آیا ہوں۔ اس کے چہرے پر فدا وارانہ انداز سے نظر ٹکائے پہلی دفعہ یوسف شاہ نے اعتراف کیا تھا، لیکن ارم کا کیا قصور؟ وہ ایک انچاہے انسان کے سپرد کی گئی ہے۔ شاہ، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے گا آپ جانتے ہیں؟ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر وہ رو رہی تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس کی بات ارم کر رہی تھی؟ یوسف شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ فرین نے بکھلا کر اسے دیکھا کہ ایک پل کو لگا کہ وہ اس کے کردار کو غلط سمجھے گا۔ یہ وہ ہیں جن کا رشتہ میرے لیے شاہ حویلی میں آیا تھا، فرین نے جھکے سر سے بتایا، اور اس کے ہاتھوں پر دباؤ رہتے پوچھا۔ ہمیں لا علم رکھا گیا تھا اس مانگنی سے۔ آپ سے رشتہ جڑا ہے اس سے پہلے مجھ سے سہیلا نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں، میرے دل میں ان کے پیغام سے احترام اور پسندیدگی آئی تھی، لیکن میں نے خود کو بے باک نہیں ہونے دی، خود کو محفوظ رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی مجھ سے میرے والدین کی عزت جڑی ہے۔ میں اس دن اور خود میں سمٹ گئی جس دن مجھے یہ علم ہوا کہ مجھے آپ کے نام سے جوڑا گیا تھا اور اب شادی بھی آپ سے ہوگی۔ خود کو خاموش کر لیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو دل میں آنے کی اجازت نہیں دی، میرا کبھی کسی مرد سے سامنا ہوا ہی نہیں، لیکن ان کے رشتے سے بس احترام ملا تو دل میں پہلی دفعہ ان کا خیال آیا۔ سر جھکائے وہ نادم سی اسے بتا رہی تھی۔ یوسف شاہ اس کی کیفیت بخوبی جانتا تھا۔ فرید شاہ جی، مجھے بد کردار کیا بول رہی ہیں آپ؟ میری ہیں آپ، اور میری عزت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گی آپ؟ اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر نکلنے والے آنسو کو وہ صاف کرتا خاموش کروا گیا۔ مجھے علم نہیں تھا آپ کی چاہت کا۔ پھر سے وہ شرمندہ سی ہوگی۔ اب علم آپ کو ہوگا جب میری چاہت سے آپ پور مہکے گی۔ میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، بس وعدہ کیجیے کہ میری وفادار رہے گی نا؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آج سے وعدہ چاہا۔ فرید نے اسے دیکھا جو محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن ہلکی سے مسکان سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو یوسف شاہ کی مسکان گہری ہوتی۔ میں کبھی نہیں بھولنے دوں گا کہ آپ میری منظور نظر ہیں۔ یوسف شاہ کی چاہت ہے، اس کا عشق ہے۔ اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے جیسے وعدہ کیا تھا، اس کے لمحہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہی چمک، یہی سرخی اس کے کمرے میں آتے وقت نہیں تھی، مگر اب فرین شاہ اس کے ساتھ اس کے لمحہ اس کے نام سے مہک گئی تھی۔ مسکرا کر آسودگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ روشن جمال یار سے ہے، انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیا چلن تمام۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرا لیکن کافی کٹھن۔ سبکت گن نے اپنا بزنس باہر کے ملک میں سیٹل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ارم کو اب بھی کسی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس کی حیثیت پوری ملی تھی۔ نواز ہاشمی گھرانے میں سبکت گن کی بیوی کی حیثیت سے ارم شاید اس کی دوری برداشت کر لیتی ساری عمر، اگر اسے خاندان کے طرح طرح کے تانے نہیں سننے پڑتے۔ ہر دن اس کے لیے ایک کڑوا سچ اگلتا تھا، ہر رات اس کی سسکیوں میں بدل رہی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے تھے، لیکن ارم کو بری طرح سے خاندان کی عورتوں نے چہ مگوئیاں کر نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ شروعات میں عورتیں اس سے ڈائریکٹ پوچھتی تھیں کہ اس کے ہاں اب تک خوشخبری کیوں نہیں۔ وہ خاموش ہوتی تو کئی عورتیں نہ جانے کس کس باغوں اور ہسپتال کا پتہ دیتی جہاں سے بانجھ عورتوں کا علاج ہوتا تھا۔ یہ بات کسی بھی عورت کے لیے مرنے کے مقام جیسی ہوتی ہے، لیکن ارم کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ یہ سب سن کر زندہ کیسے ہے۔ سبکت گن کے ساتھ اس کی اتنی اچھی بے تکلفی تو نہیں تھی کہ وہ اسے اس سب کی شکایت کرتی، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی سب بتا چکا تھا کہ وہ اس سے اولاد کا خواہش مند ہی نہیں۔ وہ اس سنگین صورتحال میں کیا کرتی؟ سبکت گن پہلے ہفتے میں 2-3 دفعہ آتا تھا، مگر پھر وہ ایک دفعہ آنے لگا۔ پھر وقت گزرا تو مہینے میں مشکل سے ایک بار
اسے تو علم تھا کہ اس کی بیوی پیچھے سب کے جوابات دیتی ہوگی، لیکن اس کے پاس ان جھنجھڑوں میں پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ارم کی باتیں سنے اور دل برداشتہ ہو کر اپنی محبت سے دغا کرے۔ جب ارم کی برداشت کی حد ختم ہوئی تو اس نے ٹھان لیا کہ اس بار سبقت جیسے آئے گا تو وہ دو ٹوک فیصلہ کرے گی۔ وہ اس سب سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ صبح جب اپنی ماں سے مل کر کمرے میں آیا تو ارم نے سنجیدگی سے کہا، ہم بس ہنکارا بھر کر بولنے کی اجازت تھی۔ آپ کو نہیں لگتا ہماری اولاد ہونی چاہیے؟ سپاٹ انداز سے پوچھا۔ بے باک تو وہ شروع سے تھی۔ اپنے معاملے میں اب بھی یہ بات کرتے اسے کوئی جھجک نہیں لگی، کیونکہ وہ بہت سہج چکی تھی۔ تمہیں علم ہے کہ میں پہلی رات ہی بتا چکا تھا کہ میں تمہیں یہ حق نہیں دے سکتا۔ سبقت نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے کہا، تو پھر ایسا کریں، اپنے خاندان کی زبانیں بند کروائیں، انہیں بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ حق دیا ہی نہیں، تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ بتائیں انہیں کہ آپ کی بیوی بانجھ نہیں ہے، وہ بانجھ آپ نے اسے اس دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ضبط کو دور کرتی پوری جان سے چیخی تھی، اس کی حد ختم ہو گئی تھی۔ سبقت نے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ بس تو اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سبقت نے سرد لہجے میں کہا اور اٹھ کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ پیچھے ارم اس کی شفافیت پر جیسے لرز کر رہ گئی، اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ بچہ اڈاپٹ کر لیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ؟ ہم اپنی اولاد کیوں نہ کریں؟ چھوڑ دیں ضد جو لگا کر بیٹھے ہیں آپ۔ فرین کی شادی ہوگی، یقیناً اب بچے بھی ہوں گے، اس کے کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ وہ اس کے سامنے آتے دوبارہ بولی، ارم فرین کی شادی ہو گئی یا اس کے بچے ہو گئے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں نے فرین سے وفاداری کی قسم کھائی تھی، میں اس قسم کو توڑ نہیں سکتا، یہ میرے خون میں شامل ہے۔ اس کی بات کا تحمل سے جواب دیا، پلیز سابقت صرف ایک رات دے دو مجھے اس حق سے محروم نہ رکھیں۔ میں دوبارہ نہیں کہوں گی، پھر بے شک میری اولاد نہ ہو، لیکن میں اپنی اولاد چاہتی ہوں، آپ سے اپنی اولاد چاہتی ہوں، مجھے ایک رات دے دیں، دوبارہ آپ سے نہیں کہوں گی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اس کا دل بے حد زخمی تھا۔ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے اور تمہیں میں اپنے فارم ہاؤس پر لے جاؤں گا، وہاں ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر پالیں گے۔ مجھے ایک رات تمہیں دینے کا سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے۔ کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر گھورتے وہ سرد پانی سے بولا۔ ارم بے بس سے زمین پر بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی، جس طرح تم اپنے دل سے اس یوسف شاہ کو بلا نہیں سکی، اس سے کئی زیادہ گنا میں فرحین کی محبت میں گرفتار ہوں۔ میں نے جو کہا وہ صحیح رہ گیا، اس کی طرف دیکھتے کہا۔ ارم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا اس کی بات سے۔ کل چلیں گے اپنے فارم ہاؤس پر اور پھر ہم کوئی چھوٹا بچہ اڈاپٹ کریں گے، کتاب چہرے کے سامنے کھولتے کہا۔ صاف اشارہ تھا کہ اب وہ بات نہیں کرے گا۔ ارم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر سبقت نے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے ایک نیو بورن بچے کو اڈاپٹ کیا جس کے والدین کسی ٹریفک حادثے میں چل بسے تھے۔ وہ بچہ محض 20 دن کا تھا۔ ارم اور سبقت نے اسے اپنے شناخت دی، اس کا نام قمر سبقت رکھا۔ وقت پھر سے گزرنا شروع ہوا اور پھر دونوں قمر اپنے والدین کے بے حد قریب ہو گیا۔ ارم تو اس پر فدا ہو چکی تھی، سچ میں وہ ایک حقیقی ماں کا روپ اختیار کر گئی تھی۔ ادھر سبقت جب مہینے بعد آتا تو اس کے لیے قمر کی محبت دیدنی ہوتی، اس کی چاہ سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے بچے بے حد پسند تھے، لیکن اپنی قسم اور ضد کی وجہ سے وہ خاموش تھا اور ارادے کا اتنا پکا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی ارم کے سامنے اس کے جذبات پھیکے نہیں پڑے۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، ارم کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت قدم بھی نہ رکھ سکی۔ جیسے جیسے قمر بڑا ہو رہا تھا، ارم اور سبقت کی سانسیں جیسے اس کے ساتھ جوڑنے لگ گئی تھی۔ دونوں ہی ٹوٹ کر چاہنے لگے تھے اور قمر بھی بے پناہ محبت کرنے والا شریف فطرت کا مالک تھا۔ اسے اپنی ماں سے محبت تو تھی، لیکن جو جذبات اس کے اپنے باپ کے لیے وہ لفظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اس کے لیے آئیڈیل اس کا باپ تھا قمر سے، لیکن یہ چھپایا نہیں تھا کہ وہ ایک اڈاپٹڈ بچہ۔ لیکن قمر شروع سے سمجھدار اور حلیم طبیعت کا مالک تھا۔ اسے جتنی شدت سے آپ نے یہ والدین پسند تھے،
وہ اپنے اصلی والدین کو شاید ایسے چاہ نہ پاتا، لوگوں کی بھی زبانیں بند ہو گئی تھیں، اسے سبقت گنی اور ارم کا بیٹا مانتے تھے۔ ادھر فرین شاہ کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی اپنے والدین سے رنگ روپ اور فطرت چرا گئے تھے۔ بڑا کیف شکل و صورت سے اپنی ماں پر گیا تھا، لیکن فطرت اس کی یوسف شاہ کی تھی۔ چھوٹا سیف ہو بہو یوسف شاہ کی کاپی تھا، لیکن اس کی طبیعت اپنے چاچو یعنی سامر شاہ پر گئی تھی۔ اکثر لوگ اس کی حرکتوں اور سوچ کے زیر اثر سامر کا دوسرا روپ کہہ دیتے تھے۔ سامر نے اس سب مشکل حالات کے باوجود اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ اسے فرہاد شاہ کے سامنے سہیلہ سے شادی کی خواہش رکھی تھی۔ سب اس بات کے خلاف تھے کہ جہاں ایک بیٹی خون بہا دی ہے، اسی گھر کی بیٹی کیسے لے آئیں، لیکن سامر شاہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر چلا جائے گا اگر اس کی کہیں اور شادی کرنی چاہیے۔ اس کی جنونی طبیعت کی وجہ سے فرہاد شاہ تھک کھا کر مان گئے۔ یوسف شاہ کو بالکل یہ فیصلہ پسند نہیں تھا۔ وہ کسی صورت اس کی گھر کی بیٹی لانا نہیں چاہتے تھے، مگر فرہاد شاہ کے فیصلے کے سامنے خاموش ہو گئے، لیکن ان کے دل میں سہیلہ کے لیے اصل مقام نہ بن سکا۔ سبقت گنی سے جب اس رشتے کی بات کی گئی تو اس نے سہیلہ سے سب سے پہلے پوچھا، کیونکہ رشتہ لے کر جانے سے پہلے سامر نے سبقت گنی سے مل کر اپنی اور سہیلہ کی پسندیدگی واضح کی تھی۔ سبقت گنی نے جب سہیلہ سے اس بارے میں پوچھا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ چاہ کر بھی سامر کے علاوہ کسی اور کا انتخاب نہیں کر سکتی تھی۔ سبقت گنی نے اس کی محبت کے پیش نظر سادگی سے نکاح کرنے کا، اور اس طرح سادگی سے سہیلہ کا نکاح ہو گیا۔ فرین شاہ کو سہیلہ شروع سے بہت پسند تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے اس کی 2 بیٹیاں مانگ لیں۔ سب متفق تھے، یوسف شاہ خاموش کیونکہ یہ ان کی بیوی کی خواہش تھی جسے وہ ہر حال میں پورا کرتے۔ اسی طرح بڑوں کے فیصلے سے زامل کی بات مالیہ سے طے ہوئی، احسام کی بات مہم شاہ سے طے ہوئی۔ شاہ حویلی کے بچوں کو آپس میں ہی جوڑ دیا، کیونکہ اب بھی شاہ حویلی میں بہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں تھا۔